मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में से हम तलावत सुनेंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। रोज़ा तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहब में पाया जाता है। इल्हामी और गैर इल्हामी मज़ाहब में भी रोज़े का तस्वर है, और ये दुनिया का कदीम तरीन अमल है जो सदियों से जारी है। भूखे रहना, फाके करना, ये दुनिया में शुरू से राइज है। आमतौर पर जब रोज़े की बात पाकिस्तान में होती है तो अक्सर हमें सुनना पड़ता है कि मसीही रोज़ा रखते हैं लेकिन सिर्फ तवे की पकी हुई नहीं खाते, बाकी सब ठीक है। याद रखें कि ये मसीही रोज़ा नहीं है। रोज़े के लिए जो यूनानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो नेस्टिया, यानी ना खाना। सोम या सयाम इब्रानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब भी है फाका करना, ना खाना, ना खाना और ना पीना। हमारे यहाँ रोज़ा का तस्वर ज़रा फ़र्क है। इसमें चंद बातें हैं जो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी 2 रोज़े रखे जाते थे, एक सोमवार को और एक जुमेरात को, लेकिन शरीयत की तरफ से एक रोज़ा ही रखा जाता था। यौम कुफारा वाले दिन ये रोज़ा फ़र्ज था। यौम कुफारा वाले दिन रोज़ा रखा जाता था और ये यहूदी रखते थे, लेकिन आमतौर पर तस्वर ये था कि वो हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखते थे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 18वां बाब, उसकी 21वीं आयत में वो एक शख्स महसूल लेने वाला और फरीसी की तमसील बयान की गया। वो जो फरीसी है वो कहता है मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर दाइये की देता हूँ। इसका मतलब है कि जो रासिखुल अकीदा या जो मजहबी लोग थे वो हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखते थे, और आम तौर पर सोमवार को और जुमेरात को ये रोज़ा रखा जाता था। और रोज़ा रखने के बाद इन्हीं 2 दिनों में, जैसे हमारे मुल्क में जुमा बाज़ार होता है, इसी तरह वहाँ मार्केट लगती थी। इर्द गिर्द के शहरों से लोग आते थे, शहर में रश होता था, और रबई रोज़ा रख कर उस दिन ख़ास तौर पर बाज़ार में आ जाते थे। मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करते थे। शक्लें बिगड़ी होती थी और तस्वर ये किया जाता, ख्याल ये किया जाता कि आम तौर पर उन्होंने मुंह पर मट्टी भी लगाई होती थी ताकि ज़रा ज़्यादा कमज़ोर लगे, शक्ल ज़रा ज़्यादा डरावनी लगे, शक्ल ज़रा ज़्यादा लोगों को मुतासर करने वाली हो जाए। वो इस किस्म का रोज़ा रखते थे। और जो रबई थे, जो उस्ताद थे, उनके शागिर्द भी रोज़ा रखा करते थे। मुक़द्दस कलाम में मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 9वां बाब और 14वीं 15वीं आयत में हमें पता चलता है कि यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने कहा कि बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो वो रोज़ा रखेंगे। अब ये सवाल जिस हस्ती से किया जा रहा है वो मैंने बयान किया कि उस वक़्त यौम कुफारा का रोज़ा फ़र्ज था और
سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا جاتا تھا. لیکن جس ہستی سے یوحنا کے شاگرد آ کے سوال کر رہے ہیں وہ ایسی ہستی ہے جس نے کام شروع کرنے سے پہلے 40 روزے رکھ لیے تھے, 40 دن کا روزہ رکھ لیا تھا. یہ اس سے آ کے سوال کر رہے ہیں. اس نے یاد رکھیں کہ یسوع جو کام خود کرتا ہے وہ دوسروں کو کرنے کے لیے کہتا ہے. اور آج کے کلام میں سے جو بات سکھانا چاہتا ہوں, میں بھی روزہ رکھنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود روزے رکھتا ہوں. اور یسوع بھی روزے رکھنے والا, اور کچھ 40 دن کا روزہ عام بات نہیں تھی, یہ بڑی خاص بات تھی. 40 دن کا روزہ رکھنا, 40 دن فاقہ کرنا, یہ کوئی عام بات نہیں تھی. اور یسوع نے مقدس متی کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان کے 4 باب میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا. اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ وہ ہے جس میں نہ کچھ کھایا جائے نہ کچھ پیا جائے. ہم یہاں پر بارہا روزہ رکھتے ہیں, اور میں سوچ رہا ہوں کہ موسم بدل گیا, ہم سارے شروع کریں گے اب سے. خدا کا شکر ہو کہ سال سردی ذرا پہلے آ رہی ہے. دنیا میں جہاں بھی کسی ایماندار نے روزہ رکھا ہے, جہاں بھی کسی کلیسیا نے روزہ رکھا ہے, وہاں بہت بڑی تبدیلی اور ریوائول آیا ہے. بغیر روزے کے کبھی بھی ریوائول نہیں آتا, کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی. لیکن روزہ دل کا رکھنا ہوتا ہے, روزہ منہ کا بھی رکھنا ہوتا ہے. اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ اس میں روزہ خود ضبطی پیدا کر دیتا ہے. روزہ رکھ کے ہمارے یہاں عام طور پر کام نہیں کیا جاتا. میں مسیحی روزے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی روزہ وہ ہے جس میں روزہ بھی رکھا جائے اور پوری ذمہ داریاں کی جائیں, پورا کام کیا جائے. اس میں کوئی رعایت نہیں ہے, اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میں نے کام ہی نہیں کرنا, میں نے لوگ آگے تو غصہ کرنا ہے, لوگ آگے تو میں نے لڑائی کرنی ہے, پڑا چلا جب میں نے آگے روزہ لگ گیا ہے. مہربانی سے یہ مسیحی روزے کا تصور نہیں ہے. یسوع نے جب روزہ رکھا تو وہ یرو کے باہر ایک غار تھی, تل السلطان اس جگہ کا نام ہے آج کل. یسوع وہاں گئے اور اس غار میں 40 دن تک رہے. اور اس جگہ کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ یرو شہر کے باہر جو غار تھی, جو علاقہ تھا, وہ ابلیس کا سٹرانگ ہولڈ تھا, وہ ابلیس کا مرکز تھا. ابلیس وہاں رہتا تھا. اور یسوع, میرا اور آپ کا یسوع, روزہ رکھ کر ابلیس کے گھر میں چلا گیا تاکہ ابلیس کا مقابلہ کرے. اور جب ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے روزے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, دعا کرنا اور ابلیس کا مقابلہ کرنا, اپنے جسم کو ریفرین کرنا, کئی چیزوں سے روکنا. روٹی بہت اچھی چیز ہے اور خدا ہمیں روٹیاں دیتا ہے. ہم گاتے ہیں کہ تینوں چنگیاں چیزاں نال وہ ہے رچاندا. لیکن اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شروع سے ایمانداروں کی, شروع سے نبی پیغمبروں کا یہ شیوا رہا ہے کہ کبھی وہ کھاتے ہیں اور کبھی نہیں کھاتے. اور نہ کھانا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس روٹی نہیں. شاید اس لیے دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں جنہیں روٹی ملتی نہیں, وہ فاقہ کرتے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں ہوتا, وہ روزہ نہیں ہوتا. خدا چاہتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے کے ایک ہی مقصد ہے, دعا کرنا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں, دعا نہیں کرتے, چرچ نہیں جاتے, عبادت میں نہیں آتے, ان کا روزہ نہیں ہے, وہ صرف بھوکے رہے ہیں. روزہ رکھ کر مسلسل دعا کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے, مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے. مسیحی ابتدائی سے روزہ رکھتے ہیں. اور میں نے بیان کیا کہ جن کلیسیوں میں روزہ رکھا جاتا ہے وہ کلیسیا ترقی کرتی ہیں. جن کلیسیوں میں روزہ رکھا جاتا ہے وہ کلیسیا بڑھتی ہے. میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ بتایا, میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں شہر میں آیا, چھوٹا سا چرچ تھا, اس پلر سے لے کے اس پلر تک, وہ پہلے وہ برآمدہ ہم نے بیچ میں ڈالا, پھر یہ والا حصہ ڈالا, تو تھوڑے سے لوگ آتے تھے, 100 میں نے 3 دن کا روزہ رکھا. 3 دن میں اس گرجے میں بند رہا, 3 دن میں دعا کرتا رہا. اور دعا کا مقصد ایک ہی تھا, خداوند 500 لوگ نئے دے, 500 لوگوں کو لے کر آ. اور تیسرے دن 3 راتوں کے بعد میں نے روزہ کھولا اور 500 لوگ میرے سامنے آ کے بیٹھے ہوئے تھے.
روزے کے وسیلے سے روزے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ خدا کی حضوری میں بہت جلدی پہنچتی ہے. دعا روزہ ایمانداروں کو طاقت اور تقویت دیتا ہے. جسمانی طور پر ہم کمزور ہوتے ہیں لیکن روحانی طور پر ہم طاقتور اور توانا ہو جاتے ہیں. یسوع نے بھی 40 روزہ رکھا، اس کو بھوک لگی. اور یاد رکھیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ابلیس ہم پر حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے. یہ واقعہ جو یسوع کے روزے کا ہے، یہ اس وقت کا ہے جب ابھی تک کسی شاگرد کو یسوع نے نہیں بلایا تھا. یسوع بالکل اکیلا تھا، کوئی شاگرد ابھی نہیں اس نے کیا تھا. یہ واقعہ یسوع نے کسی رات بیٹھ کر شاگردوں کو بتایا ہوگا. یہ واقعہ وہ ہے جس میں کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں تھا، کوئی اس کے ساتھ روزہ دار نہیں تھا، وہ اکیلا تھا. یسوع نے یہ واقعہ کسی دن شاگردوں کو بتایا ہوگا تاکہ وہ ریکارڈ کر لے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ یسوع نے روزہ رکھا تھا. اور اس نے روزہ ابلیس کے ساتھ مقابلے کے لیے رکھا تھا، ابلیس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے رکھا تھا، ابلیس کو شکست دینے کے لیے رکھا تھا، کیونکہ یسوع کے زمین پر آنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اور جب بھی جو اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن گھروں میں شیطانی قوتیں ہیں، جن گھروں میں ابلیسی قوتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں مہربانی سے وہ روزہ رکھا کریں. یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے یسوع نے روزہ رکھا تھا. جن گھروں میں شیطانی قوتیں ہیں، جن گھروں میں جادوگری ہے، جن گھروں میں ابلیسی قوتیں لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، مہربانی سے وہ روزہ رکھ کر دعا کریں. اور دعا کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے. آپ دعا کریں تو یہ دعا اتھارٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ نے شیطانی قوتوں کو جھڑکنا ہے، ڈانٹنا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، میرے گھر کو چھوڑ دو، میری زندگی کو چھوڑ دو. اب آپ کی دعا اس قسم کی ہونی چاہیے جہاں آپ ابلیس کے ساتھ مقابلہ کریں. اور یاد رکھیں کہ کلام کہتا ہے کہ خداوند کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا. ابلیس کے ساتھ یہی نہیں کرنا، ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اسے کہنا دفع ہو جا، نکل جا. مجھے یاد ہے کہ میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام پر ریکارڈنگ کے لیے گیا تو وہ پادری صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے جی آپ کو دیکھا کہ آپ تو کہتے ہیں چلو دفع ہو جا. تو میں نے کہا میرے پاس اختیار ہے یسوع کا دیا ہوا. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں اس بات کو. اور یہی جھڑکنا ہوتا ہے، ترلے نہیں ہم کرتے. اب چلے جائیں کسی جادوگر کے پاس، اگر کوئی بڑی چیز ہو تو وہ کہتے ہیں جی مہربانی کر کے نکل جاؤ جی بزرگو اس میں. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں لعنتی میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں اسے چھوڑ دے. یہ یسوع کی اتھارٹی ہے، یہ یسوع کا اختیار ہے. جب آپ روزہ رکھتے دعا کرتے ہیں تو مت سمجھے کہ آپ کمزور ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں کمزور نہیں ہوں. جب یسوع میرے ساتھ ہوتا ہے تب میں کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ زوراور میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ میری طاقت میری قوت ہوتا ہے. اور آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ ہم جب مقابلہ کرتے ہیں تو ہم یسوع کی اتھارٹی سے کرتے ہیں. جب روزہ رکھیں دعا کریں تو اس بات کو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. میں نے پچھلے ہفتے کلام کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں تنہا ہو گیا ہوں، جب آپ سمجھتے ہیں میں اکیلا ہو گیا ہوں، جب آپ سمجھتے ہیں میں اکیلی ہو گئی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے، اس وقت خداوند آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت خداوند آپ کے ساتھ. ہم کہتے ہیں میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا. جب آپ سمجھ جائیں کہ میں تنہا ہوں، میں اکیلی ہوں، میں اکیلا ہوں، اس دن آپ اکیلے نہیں ہوتے. اگر غور سے دیکھیں سوچیں تو خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، خدا آپ کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے. خدا کبھی ہمیں چھوڑ نہیں دیتا. میں نے پچھلے ہفتے کلام کرتے وقت بیان کیا تھا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے لے پالک بیٹے ہیں، اور لے پالک کا اختیار یہ ہے کہ اسے کبھی ترک نہیں کر سکتے، اسے کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اور ہم لے پالک ہیں، ہم یسوع کے لہو سے خریدے گئے ہیں، اور اس نے کہا کہ تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا. ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ. مت سمجھے اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ اکیلے ہیں. مت سمجھے کہ آپ ایماندار ہیں اور آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں. جو یہوہ لشکراں دا آپ ساڈے نال ہے، جو خدا یعقوب دا ہے سوئی ساڈی ہے پناہ. جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں تو
लश्करों का खुदा आपके साथ होता है, गॉड ऑफ आर्मीज हमारे साथ होता है। पर रोज़ा इसीलिए रखा जाता है कि हम खुदा के साथ बातें करें। खुदा यीशु मसीह रोज़ा रख कर अलहदा चले गए थे, गार में चले, यरूशलेम के बाहर गार में चले गए थे। और जब आप रोज़ा रखें तो मेहरबानी से आप अलहदगी में वक्त गुजारें। पिछले चंद हफ्ते पहले मैंने सिखाया था कि एक दुआ वो है जो अलहदगी में होती है। अपनी कोठड़ी में जा और दुआ कर, खुदा के साथ बैठ, रोज़ा रख के ज़रूर अलहदगी में वक्त खुदा के साथ बातें करने के लिए। याद रखिए कि मैंने सिखाया था कि दुआ असल में खुदा के साथ बातें करना है, खुदा के साथ बातें करना है। और ये भी मैंने बताया था कि अक्सर हम अपनी सुना के उठ जाते हैं, खुदा की कभी सुनते ही नहीं। अपने खुदा ये दे, ये दे, ये दे, वो कर, ये कर, उठ के चले जाते हैं, सोचते नहीं कभी खुदा को हमने बात करने का मौका नहीं। जब आप दुआ करें, रोज़े में भी है, तो दुआ करने के बाद कुछ देर खामोशी में बैठे, मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो लोगों के साथ बातें करता है, ईमानदारों के साथ बातें करता है। रोज़े में रोज़ा दुआ की शिद्दत को बढ़ा देता है, रोज़ा दुआ की ताकत को बढ़ा देता है। जो रोज़े में दुआ की जाती है, खुदा उससे सुनता और उसका जवाब देता है। रोज़े में जब आप दुआ करते हैं तो खुदा उस दुआ का जवाब बहुत जल्द दे देता है। हम रोज़ा भूखे रहने के लिए नहीं रखते, हम रोज़ा खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए रखते हैं, खुदा की नज़दीकी को हासिल करने के लिए, खुदा के नज़दीक जाने के लिए, खुदा के साथ बातें करने के लिए। मेहरबानी से जब आप रोज़ा रखें तो आपके जहन में ये बात, ये मकसद होना चाहिए कि हमने रोज़ा किस मकसद के लिए रखा है। रोज़ा मैंने बयान किया कि बहुत ही पुराना काम है जो दुनिया करती है। रोज़ा मसीही ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हथियार है। जो ताले नहीं खुलते, रोज़ा वो ताले खोल देता है। रोज़ा ऐसी कुंजी है, जो ताले नहीं खुलते वो रोज़े से खुलना शुरू हो जाते हैं। और ये कलीसिया उसकी मिसाल है, ये जमात उसकी मिसाल है, हमारी टीम उसकी मिसाल है, जो मेरे साथ रोज़ा रखते, दुआ करते और रातों को जागते हैं। कई दिन, कई दफ़ा कुछ यहाँ ऐसे भी लोग हैं, लड़कियाँ और लड़के, नौजवान बेटे और बेटियाँ, जो 7 दिन का एक रोज़ा रखते हैं हमारे साथ। 7 दिन तक ना खाते हैं ना पीते हैं। ऐसे भी लोग हमारी कलीसिया में हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 3 दिन का एक रोज़ा रखते हैं, और मैंने भी कई बार इसकी प्रैक्टिस की है। 7 दिन का तो नहीं, लेकिन 3 दिन का अक्सर मैं रखता हूँ, कई दफ़ा रख लेता हूँ। 3 दिन 3 रातें, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। तो रोज़ा एक हथियार है जो इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल होता है। रोज़ा ऐसी चाबी है जो बंद तालों को खोल देता है। रोज़ा ऐसा हथियार है जो बंद दरवाज़ों को खोल देता है। रोज़े रखते हुए जब अगला जो मकसद है, जब हम तौबा करना चाहते हैं, जब हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो रोज़ा हमारी मदद करता है। नैनवा के लोगों ने जब यूना नबी को खुदा ने ईद क़याम की एक शाम, जब लोग पानी भर भर कर ला रहे थे, खुदा ने यूना से कहा कि यूना उठ और बड़े शहर नैनवा को जा, और वहाँ जाकर मुनादी कर कि नैनवा 40 दिन के बाद बर्बाद किया जाएगा। नैनवा के लोगों के दरमियान जाके जब यूना ने मुनादी की, तो कलाम ये लिखा कि गला यरमा, किसी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना कुछ चखा। बादशाह ने, उसके अरकान दौलत ने, सारे लोगों ने रोज़ा रखा और सर में खाक डाली, राख पर बैठ के टाट ओढ़ लिया और दुआ की। उनके जानवरों ने कुछ ना खाया, और ये वो तौबा थी जो रोज़े के वसीले से उन्होंने खुदा की हुजूरी में की, और खुदा ने कबूल कर ली। खुदा ने उस शहर की उम्र को बढ़ा दिया। अगर हम गुनहगार हैं तो तौबा करने के लिए ईमानदार रोज़ा रखते रहें। तौबा करने के लिए लोग, मुल्क, कौमें रोज़ा रखती रही हैं। और कलीसिया में तनज़ली है, अगर कलीसिया में मसाइल हैं तो फिर भी हमें रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा खुद इज्तनाबी
ہمیں سکھاتا ہے, خود انکاری ہمیں سکھاتا ہے. خوراک سے مکمل اجتناب, روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک کیا ہے, فاقہ کیا ہے, پانی کی کمی کیسی ہے, خوراک کے بغیر زندہ رہنا کیسا ہے. دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں روٹی میسر نہیں. جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو روٹی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جب بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو بھوک کا, افلاس کا احساس ہوتا ہے. جب آپ کو پانی نہیں ملتا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ تھر کے لوگ, سندھ کے لوگ بغیر پانی کے کیسے رہتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دو دن روٹی نہ ملے تو حالت کیسی ہو جاتی ہے. لیکن اگلی بات بڑی خوبصورت ہے, اگلی بات بڑی خوبصورت ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ 3 دن روٹی نہیں کھاتے, روزہ رکھتے ہیں, کئی دن روٹی نہیں کھاتے, کئی دن پانی نہیں پیتے, تو یاد رکھیں اگر آپ روٹی نہیں کھاتے, آپ کلام کو پڑھتے ہیں, کلام آپ کو طاقت دیتا ہے, کلام آپ کو تقویت دیتا ہے. اور یسوع نے کہا پانی کی پیاس کے بارے میں سامری عورت کو, اگر تم میرے پاس آتی میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ زندگی کا پانی پی رہے ہوتے ہیں, کلام کو پڑھتے ہیں. یسوع کے پاس آتے ہیں, وہ روٹی بھی دیتا ہے, کلام اس کا طاقت دیتا ہے, تقویت دیتا ہے. اس کا کلام شہد کی مانند میٹھا ہے. اور جب یسوع کے پاس آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. یسوع آپ کے پاس ہوتا ہے, یسوع آپ کے ساتھ ہوتا ہے, پھر روٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو بھوک نہیں لگتی اور آپ کو روزہ ہی نہیں لگتا. مجھے کبھی زندگی میں روزہ نہیں لگا اس لیے کہ یسوع میرے ساتھ ہوتا ہے. اور جو مسلسل روزہ رکھتے ہیں ہر سال, جب سے میں بہت سالوں سے, پچھلے 20-25 سال سے میں ہر سال 40 روزے رکھتا ہوں. کلیسیا نے 10ویں صدی میں اس کا رواج پڑا اور یہ عالمگیر کلیسیا میں اس کو منایا جانے لگا لینٹن سیزن کے طور پر. دکھ دینا, فاقے کرنا, روزے رکھنا, یہ کلیسیا میں شروع ہوا اور اس وقت سے کلیسیا روزے رکھ رہی ہے. اس کیلنڈر کو پوری دنیا کے مسیحی مانتے ہیں, روزوں کے کیلنڈر کو, لینٹن سیزن کو. اور جو اس سیزن میں روزہ رکھتے ہیں اگر ان کا رابطہ خداوند کے ساتھ ہے, اگر وہ کلام کو پڑھتے ہیں, اگر خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, نہ انہیں بھوک لگتی ہے اور نہ انہیں پیاس لگتی ہے. اور میں اکثر چیلنج دیا کرتا ہوں روزوں کے ایام میں. آج پھر آپ کے سامنے چیلنج رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے کہنے پر روزہ رکھ لیں, کلام مقدس کے مطابق روزہ رکھ لیں, اور 24 گھنٹے میں کوئی نہیں مرے گا, کسی کو کچھ نہیں ہوگا. یہ گارنٹی ہے. آپ روزہ رکھیں گے 24 گھنٹے میں نہیں مریں گے. اور جو لوگ میرے کہنے پر روزہ رکھتے ہیں پھر وہ بڑی خوشی سے آ کے مجھے بتاتے ہیں پادری صاحب میں نے روزہ رکھا تو میں نے کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے روزہ رکھا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں یہی بات آج پھر سکھانا چاہتا ہوں کہ مہربانی سے روزہ رکھیں, تجربہ کریں روزہ رکھنے کا. دیکھیں کہ یسوع نے کیوں روزہ رکھا, شاگرد کیوں روزہ رکھتے ہیں, ایماندار کیوں روزہ رکھتے ہیں, خدا کے خادم کیوں روزہ رکھتے ہیں. آپ شخصی طور پر جانیں گے. میں نے شہر میں روزے کی بہت پریچنگ کی ہے اور میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ بہت سے لوگ اس شہر میں اب روزہ رکھنا شروع ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے اس تجربے کو حاصل کیا ہے, اور اس تجربے کے وسیلے سے انہوں نے خدا کی قربت حاصل کی ہے, خدا کی نزدیکی میں آ گئے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ روزے کے اگلے ہفتوں میں ہم روزے کے فوائد کو سیکھنے کی کوشش کریں گے, لیکن روزہ آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے. یسایا نبی کہتا ہے کہ تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. آپ سارا مہینہ کھاتے ہیں, سارا ہفتہ کھاتے ہیں, اگر ایک دفعہ نہ بھی کھائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا, 6 دن کھائیں, ایک دن نہ کھائیں. جمعے کو اکثر ہم پریکٹس کرتے ہیں اور موسم بدل گیا, میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ اب جمعے کو روزہ سارے رکھا کریں تاکہ جو کام ہم آنے والے دنوں میں کرنے والے ہیں وہ آسانی سے ہو جائے. روزے کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے, خدا اس دعا کو بہت جلد سنتا ہے. پرانے عہد نامے میں روزے رکھے جاتے تھے, نبی پیغمبر روزے رکھتے تھے, اور
آج بھی میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ جن کلیسیوں میں روزہ رکھا جاتا ہے وہ کلیسیا بڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے. اور آخری بات آج کے کلام میں سے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تاکہ اور لوگ آئیں, کلیسیا اور بڑھے اور ترقی کرے. اور مجھے آخری بات میں نے کہا تھا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ, ہماری ٹیم کے ساتھ روزہ رکھیں اور دعا کریں. اور آنے والے دنوں میں اعلان کروں گا اور ہم پھر سے ساری رات روزہ رکھ کر دعا کریں گے.